औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, आप हमारा चैनल ताजदार हरम देख रहे हैं। सामीन इकराम, आज हम बहुत ही अहम मौजू पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और बहुत अहम मालूमात आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। और आज का हमारा मौजू जो है कि वो ये है कि बहुत सारी तहरीकें जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं, दीन के निफाज की बात करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीकें आखिर क्या वजह है कि वो नाकाम क्यों हो जाती हैं, उनको वो कामयाबी क्यों नहीं हासिल होती। हालांकि कुरान मजीद का फैसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो भी दीन के लिए निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाते हैं और फरिश्तों के ज़रिए, रहमत के ज़रिए, बरकत के ज़रिए जो है उनकी मदद की जाती है और दीन पर निकलने वाले को फ़तह ज़रूर हासिल होती है। तो सामीन इकराम, आज बहुत अहम मौजू है। अगर आप किसी भी मजहबी तहरीक से, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक से या ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो दीन की इशाअत का काम कर रही है, तो आपके लिए ये मौजू है और आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको गौर से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए एक अक्सीर का काम देगी और बहुत सारी रहनुमाई आपको इससे मिलेगी। सामीन इकराम, मुसलसल तहकीक के बाद 4-5 साल के अरसे से तहरीकों के अंदर जो तहकीक की है, जो हमारी टीम ने, जो हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने तहकीक की है इस मौजू पर कि ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वाली तहरीकें हैं, जो मजहबी तहरीकें हैं, नफाज इस्लाम की तहरीकें हैं, दीन को तख्त पे लाने वाली तहरीकें हैं, आखिर क्या वजह है कि ये एक वक्त में अरूज पकड़ती हैं, एक अपना वजूद रखती हैं और फिर जितना तेज़ी के साथ ये अरूज पकड़ती हैं उतनी ही तेज़ी के साथ ये बिखर जाती हैं और ये इनके ऊपर ज़वाल पजीर हो जाती हैं और फिर आखिर जो किसी न किसी जमात, किसी न किसी दुनियादारी तहरीक, सियासी जमातों से इत्तेहाद इत्तफाक करके तो ये अपने काज से पीछे हट जाती हैं और बस वो एक बराए नाम तहरीक तो रह जाती है लेकिन अपना मकसद और काज जो है वो खो बैठती है। तो इसके ऊपर हमारे साथियों की जो तहकीक है आपके सामने पेश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि ये दीन के नाम पर निकलने वाली तहरीकें, जमातें, नफाज इस्लाम की बात करने वाली मजहबी जमातें जो कि दीन को तख्त पे लाने की बात करती हैं, आखिर अरूज के बाद ये क्यों बिखर जाती हैं, ग्रुपों में क्यों तकसीम हो जाती हैं। सामीन इकराम, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी तहरीक है, कोई भी जमात है, उसका जो असल वजूद कायम रखने का जो असल राज होता है वो होता है उसका नज़रिया। और जो तहरीक और फिर उसके कारकुनान अपने नज़रिए के साथ जितने ज़्यादा मुस्तहकम और जितने ज़्यादा जो है कमिटमेंट उनकी होगी, उतना ज़्यादा उस तहरीक को कामयाबी होगी, उतनी ज़्यादा वो तहरीक फले फूलेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी तहरीक है और उस तहरीक का जो कारकुन है, उनकी मंजिल का तयन जो है और फिर उसके अगराज़ व मकासद जो हैं वो जितने ज़्यादा इखलास पर मबनी होंगे उतना ज़्यादा उस तहरीक के वर्क के अंदर, ख़ुसूसन जो जमात मजहबी जमातें हैं, जो मजहबी तहरीक हैं, उनके काम के अंदर बरकत होगी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होगी। और जो तहरीकें निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं, जो तहरीकें दीन को तख्त पर लाने की बात करती हैं, 2-3 वजूहात अहम वो होती हैं कि जिसकी वजह से वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं और उनका वजूद ख़त्म हो जाता है और वो ग्रुपों में तकसीम हो जाती हैं और बजाय इसके कि वो जदोजहद करें कि दीन को तख्त पे लाने के लिए, नफाज इस्लाम के लिए, नफाज शरीयत के लिए, इस्लामी कवानीन के लिए, वो उस जदोजहद को छोड़कर वो आपस के अंदर दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। तो सामीन इकराम, जब तक कारकुन जो है, कोई भी जमात, कोई भी तहरीक जो कि निज़ाम इस्लाम की बात करती है, जब तक उसका नज़रिया और उसका मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा होती है, दीन होता है, दीन की सरबुलंदी होती है, अपने ज़ाती मफाद को पस पुष्ट डालकर वो फ़कत दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, दीन को तख्त पर लाने के लिए काम करते हैं, तो वो उनकी सिमत दुरुस्त होती है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब कोई भी तहरीक है, उसका कारकुन, उसका जिम्मेदार अपनी ज़ात को सामने रखता है, अपने मफाद को सामने रखता है, तो मिशन उसका पीछे चला जाता है, उसकी ज़ात आगे आ जाती है और वो अपने मफाद को तरजीह देना शुरू कर देता है, तो उसके काम से बरकत ख़त्म हो जाती है। और जब तहरीकों के अंदर मफाद आ जाए, जब तहरीकों के अंदर अपनी ज़ात आ जाए, तो फिर तहरीकों के अंदर ग्रुप बंदी, नफरत, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को पीछे हटाना और अपनी ज़ात को आगे लाना, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो तहरीकें जो हैं वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं। आपस के इख्तलाफात ऐसी चीज़ है
کہ جس بھی تحریک کے اندر کارکنان کے ہوں یا ذمہ داران کے ہوں، جب آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اندر عدم برداشت شروع ہو جاتی ہے یا حسد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ تحریک کے زوال کا کام شروع ہو جاتا ہے اور تحریکیں جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، جو نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں، آخر وہ کاز نعرہ تو لے کر آتے ہیں نظام مصطفیٰ کا، مشن تو ان کا ہوتا ہے نظام مصطفیٰ، دین کو تخت پر لانا، لیکن سب سے بڑا جو ان کے کام کے اندر بے برکتی یا رحمت سے محرومی یا ناکامی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان کی بے عملی۔ کیونکہ جو شخص، جو کارکن نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے عمل کو دیکھے، اگر تو اس نے اپنے عمل کو بھی شریعت اور سنت کے تابع کر دیا ہے تو پھر تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تحریک کوئی بھی ہو، اس کے جو کارکنان ہیں ان کا نعرہ، ان کا پرچم تو نظام مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ان کا پرچم تو دین کو تخت پہ لانے کا ہوتا ہے، ان کا کام تو جو ہے وہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی ذاتی لائف کو دیکھتے ہیں تو وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، وہ شریعت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، جو شخص خود اپنے وجود پر دین کو نافذ نہیں کر سکتا، جو اپنے وجود کے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نظام مصطفیٰ کا داعی ہوں یا میں دین کو تخت پر لانا چاہتا ہوں؟ جو انسان اپنے یہ 5-7 فٹ کی وجود کے اوپر نظام مصطفیٰ نہیں لا سکتا تو وہ کیسے اتنے بڑے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی بات کر سکتا ہے؟ تو لہذا اس کے قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ اس کی ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ سے کسی شخص نے کہا تھا کہ میں ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا تو داعی ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ ملک کے اندر لانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے وجود پر نظام مصطفیٰ لا، اپنے گھر کے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر۔ جب اپنے وجود پر نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر گھر کے اوپر بھی آ جائے گا، پھر معاشرے میں بھی آ جائے گا، پھر ملک کے اندر بھی آ جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، نظام شریعت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ خود شریعت اور سنت کے باغی ہوتے ہیں، وہ خود نظام مصطفیٰ کے باغی ہوتے ہیں، تو لہذا ان کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ عروج پکڑتے ہیں، لوگ جوک در جوک آتے ہیں، جب لوگ ان کے اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو نظام مصطفیٰ کی کر رہا ہے، یہ دین کو تخت پر تو لانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ ہو، لیکن جب اس کی پریکٹیکل لائف کو دیکھا جائے تو یہ خود نظام مصطفیٰ کی عملاً مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ وہ اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تحریکیں عروج پکڑتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلی، نفاذ اسلام کی تحریکیں چلی، نفاذ شریعت کی تحریکیں چلی، لوگ جوک در جوک آئے، لیکن جتنے تیزی کے ساتھ لوگ اس کے اندر شامل ہوئے اتنے تیزی کے ساتھ وہ پیچھے ہٹے، کیونکہ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کا قول کچھ اور ہے، ان کا فعل کچھ اور ہے، یہ بات تو نظام مصطفیٰ کی کرتے ہیں لیکن ان کے وجودوں پر نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حضور کی سنت کا تارک ہو، ایک شخص حضور کی شریعت کا تارک ہو، شریعت کا باغی ہو، لیکن وہ پرچم اٹھائے نظام مصطفیٰ کا، وہ بات کرے نظام مصطفیٰ کی، وہ یہ کہے کہ تخت پر دین کو ہونا چاہیے؟ تو ایسا ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص ہے اگر وہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، دین کو تخت پر لانے کی بات کر رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے عمل کو دیکھے کہ کیا میرا وجود نظام مصطفیٰ میں ڈھل چکا ہے؟ کیا میرے وجود پر شریعت آ چکی ہے؟ کیا میرا زہر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہے؟ کیا میرے گھر کے اندر نظام مصطفیٰ ہے؟ کیا میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، جہاں تک میری رسائی ہے، جو میرے زیر کفالت ہیں، کیا وہ نظام مصطفیٰ کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ گلی کے اندر نعرہ نظام مصطفیٰ کا ہو
اور گھر کے اندر قانون انگریز کا ہو، گھر کے اندر ہمارا معاشرہ، گھر کا ماحول وہ یہودیت کی عکاسی کر رہا ہو، ہمارے چہرے، ہماری شکلیں، ہمارے اعمال، ہمارے لباس یہ تو یہود و نصارہ کی طرح ہوں، اور نعرے ہمارے نظام مصطفیٰ کے ہوں، تو یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے بندے ناکام پذیر ہو جاتی ہیں، تحریکیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ پڑوس کے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی کارکن ایسا نہیں تھا کہ جو سر سے لے کر پیر تک اس کے وجود کے اوپر نظام مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ آج ہی کی بات ہے، ہر سب کے سامنے ہے، کہ دور کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر اس وقت اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن جنہوں نے 22-23 سال 2-3 نسلیں نظام مصطفیٰ کے لیے قربان کی، جنہوں نے جدوجہد کی، ان میں سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی ایسا شخص بھی نظام مصطفیٰ کا پرچم لے کر ان کے ساتھ شامل ہوا ہو کہ جس کے اپنے وجود پر نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو۔ تو وہ لوگ جو نظام مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، جو اسلامی قانون اسلام لے کر آئے ہیں پڑوس کے ملک کے اندر، وہ سارے کے سارے بعمل، سنت اور شریعت کے تابع، سنت اور شریعت کا حیا کرنے والے، سنت اور شریعت کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کو برکت بھی دی اور فتح بھی دی، اور آج ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو چکا ہے۔ تو سامعین اکرام، ایک تو بعملی ہے کہ جو نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلتی ہیں، لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے وجود نظام مصطفیٰ سے آ رہی ہوتے ہیں۔ سب کی بات نہیں ہے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ شریعت اور سنت کے پابند لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کارکنان کی ایسی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن کے وجودوں پر نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ صبح اٹھے، وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اور تازہ شیو کرا کے بیر گلی کے اندر نکل کر کہے کہ میں جی دین کو تخت پر لانے کے لیے نکلا ہوں؟ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے، یہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میری سنت کا تارک ہے میرا دل آزار کرتا ہے۔ تو جو شریعت کا، سنت کا قاتل ہو، شریعت اور سنت کا باغی ہو، اور وہ جھنڈا نظام مصطفیٰ کا اٹھائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ تو سامعین اکرام، ہم بات کر رہے تھے نظام مصطفیٰ کی تحریکوں کی ناکامی کی، تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں، اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حسد۔ اور جب تحریکوں کے آپس کے اختلافات شروع ہو جائیں تو وہ دن ہوتا ہے جس دن تحریک کا وجود جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اندر سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی ہے تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، سلطنت عباسیہ ٹوٹتی ہے تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، جتنے بھی سلطنتیں اسلامی ٹوٹی ہیں وہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے اس کو اپنے وجود پر نافذ کیا۔ جو صحابی حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، وہ جس گلی سے گزرتا لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ مکے کے بدو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں تو وہ وقت کے امام بن جاتے ہیں، وہ رہنما بن جاتے ہیں، وہ ہادی بن جاتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ پورے خطہ کے اندر پھیلتا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم نظام مصطفیٰ کے داعی ہیں، نظام شریعت کے داعی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں شریعت کی پابندی خود کرنی ہوگی۔ اس 7 فٹ کے اوپر، 6 فٹ کے اوپر جو شخص نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکتا، جو اس کو اس 5-6 فٹ کے اوپر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا نہیں آتا، وہ کبھی بھی ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا قول اور ہے، فعل اور ہے، اور قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ اس کی ناکامی کا سبب ہے۔
تو سامعین اکرام یہ وہ چند وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ تحریکیں اٹھتی ہیں، نظام مصطفیٰ کی عروج پکڑتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پھر ان کو اتحاد کرنے پڑتے ہیں، کبھی کسی لبرل پارٹی کے ساتھ، کبھی کسی لبرل پارٹی کے ساتھ۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا بڑی بڑی نظام مصطفیٰ کی نفاذ شریعت کی جماعتیں اٹھیں، آج وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی بغل کے اندر بیٹھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ناکام ہے، ان کا عمل کچھ اور ہے، ان کا نعرہ کچھ اور ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم نفاذ اسلام چاہتے ہیں، ملک کے اندر دین کو لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وجود کے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک حضور کی سنت اور شریعت کا حیا کرنا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک حضور کے دین کو اپنے وجود پر نافذ کرنا ہوگا، تو پھر ملک کے اندر بھی دین آ جائے گا، پھر اسلام کا نفاذ بھی ہوگا، پھر اس کام کے اندر برکت بھی ہوگی۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی تحقیقی، ایسی ہی اصلاحی اگر ویڈیو آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق